अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ में सिर्फ 20 रुपए का नोट था और मैं दुकान की तरफ जा रहा था। लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, कहीं मैं इन 20 रुपयों के इव्ज अपने घर वालों की इज्जत तो नहीं बेच रहा। जी हाँ, उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था। न जाने क्यों मेरे कदम रुक गए। जिस शख्स ने मुझे 20 रुपए देकर घर से बाहर भेजा था, मैं वापस पलटा और उसकी तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि घर के अंदर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि घर में एक जवान औरत थी जो नहायत हसीन और पुरकशिश थी। मैं फौरन हमसाये के घर गया और उनकी छत से छलांग लगाकर अपने घर की छत पर आया। और जब नीचे उतरा तो कमरे से आने वाली आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा तो वो वाकई अंदर से बंद था और कमरे का दरवाजा बगैर लॉक के सिर्फ बंद किया गया था। यही वही कमरा था जिसमें वो औरत रहती थी, जो मेरे लिए बहुत आला मुकाम रखती थी। अंदर से उठने वाली आवाजें सुनकर मेरे अंदर जैसे गुस्से का तूफान सा खड़ा हुआ। मैंने फौरन एक झटके से दरवाजा खोला और जब आंखों के सामने का मंजर देखा तो मैं हैरत और सदमे से गंग रह गया, क्योंकि वो शख्स मेरे सामने बेड पर मेरी सगी। मैं बहुत कम उम्र का था जब मेरे बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज भी मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं थी, मगर कद काठ से मैं मुकम्मल मर्द लगता था। सब लोग यही कहते थे कि अब मुझे मर्द बनना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां थी। मेरी माँ लोगों के घरों में खाना पकाने का काम करती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि अब वो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि हम घर में सिर्फ दो ही अफराद थे और मैं जानता था कि मेहनत मजदूरी से हमारा गुजारा हो सकता है। वैसे भी बाबा हमारे लिए एक छोटा सा घर छोड़ गए थे, जिसमें सिर्फ दो कमरे थे। एक कमरा रहने के काबिल नहीं था, फिर भी मैं वहीं रहता था। दूसरे कमरे में मेरी अम्मी रहती थी। मेरी माँ नहायत जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी शादी हुई और शादी के अगले साल ही मैं उनकी गोद में आ गया और फिर कुछ ही साल बाद बाबा इस दुनिया से चले गए। अम्मी मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करती थीं। वो हमेशा कहा करती थीं कि मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। वो मुझे ये भी बताया करती थीं कि शादी के बाद वो 1 साल तक मेरे बाबा के रिश्तेदारों के साथ रहीं, लेकिन फिर वहां से वापस आ गईं। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ था तो उन्होंने बस इतना कहा कि मेरी दादी से उनकी नहीं बनी, मगर मैं जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं कर सकती। वो तो एक नेक दिल और मासूम औरत थी। फिर भी जाने क्यों दादी के साथ उनकी ना बन सकी। लेकिन अब दादी भी इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में हमारी एक फुफ्फो भी रहती थी, जिन्हें तलाक हो चुकी थी। हमारे दादा भी वहां थे और एक चाचू भी, जिनकी बीवी और बच्चे उस घर पर राज करते थे। वो घर हमारे घर से कहीं बड़ा था और इसमें हमारा भी हिस्सा था। लेकिन अम्मी हमेशा कहती थी कि हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। ये छोटा सा घर जो तुम्हारे बाबा हमारे लिए छोड़ गए हैं, हमारे लिए काफी है। मगर मैं जानता था कि ये काफी नहीं था, क्योंकि वो घर जिसमें हम रहते थे दरअसल एक ऐसी जगह बनाया गया था जहां पहले कूड़ा फेंका जाता था। आज भी वहां से बदबू आती थी और वो घर इंसानों के रहने के काबिल नहीं था। अगर हम उसे बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान लेता जो वहां जानवर रखना चाहता हो, क्योंकि रहाइश के लिए वो जगह मौजूद ही नहीं थी। बाबा के इंतकाल के बाद चाचू ने हमारा काफी साथ दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि उनसे बात करूं। लेकिन अम्मी कहती थी कि साथ देना और बात है और घर में हिस्सा मांगना अलग बात है, इसलिए तुम कभी भी उनसे इस बारे में बात मत करना। चाचू पहले तो बैरून मुल्क मुकीम थे, अब उन्हें वापस आए हुए कुछ महीने हो चुके थे। वहां से वो हमारे लिए पैसे भेजा करते थे, लेकिन जब उनकी बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने ये सिलसिला बंद करा दिया। मगर इसके बावजूद वो चोरी छुपे हमें थोड़े बहुत पैसे भेजते रहे। एक दिन वो अचानक हमारे घर आ गए, आकर मेरे सर पर हाथ रखा और अफसोस भरे लहजे में कहा कि मैं तो परदेश में रहा और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर वो कहने लगे कि जब मैं गया था तो तू बहुत छोटा था, मैं तुझे पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीजें लाया करता था। आज भी कुछ पैसे ले
اور اپنے لیے کچھ لے کر کھا لے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے محبت سے کہا میرے لیے تو تم آج بھی وہی بچے ہو، اور مجھے 20 روپے کا نوٹ تھما دیا۔ اس زمانے میں 20 روپے بہت ہوتے تھے۔ مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں نے آخری بار اپنے لیے کب کچھ خریدا تھا، کیونکہ میری ساری محنت تو گھر کی دال روٹی پوری کرنے میں لگ جاتی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ یہ کہا کہ جا بیٹا کچھ کھا لے، نہ روکا۔ جب چاچو نے تیسری مرتبہ اصرار کیا تو میں خود ہی باہر نکل آیا، دکان سے کچھ لیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ ہمارے محلے میں ایک پیسٹری والا تھا جو پلیٹ میں رکھ کر دیتا تھا، اور وہیں بیٹھ کر کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جب میں واپس آیا تو چاچو جا چکے تھے، لیکن میری امی رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ یوں چونکی جیسے میری جگہ کسی اور کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا چاچو چلے گئے؟ تو وہ بولی ہاں وہ چلے گئے، اور فوراً اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ پھر میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چاچو نے کوئی بات کی ہے؟ تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی اور بولی کچھ نہیں ہوا، کھا لیا جو کھانا تھا تو نے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی بات کہہ دی کیا؟ میری ماں خاموش ہو گئی اور بس اتنا کہا کہ جا کے اپنا کام کر، مجھے تنگ نہ کر۔ پورا دن ان کا موڈ بگڑا رہا۔ میں خود سے وہ بڑبڑاتی رہی، کبھی زمانے کو کوستی رہی، کبھی مجھے کہتی رہی تیرا باپ مر گیا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتا، کبھی کہتی کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ پھر جب میں نے دیکھا تو تکیے کے نیچے 500 روپے رکھے تھے، تو وہ بولی تیرا چچا دے کے گیا ہے، جا کے راشن لیا۔ راشن کا بندوبست ہو گیا، لیکن یہ بات وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کچھ برا ہو گیا ہو، جبکہ 500 روپے کمانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت 500 روپے میں ہمارے پورے مہینے کا راشن آ جاتا تھا۔ مجھے امی کا غصہ اور ان کی بے بسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں خوشی ضرور تھی کہ چلو چاچو نے کم از کم ہمارے حالات کا احساس تو کیا۔ امی ویسے غصے میں رہیں، مگر 2-3 دن کے بعد ان کا موڈ بہتر ہو گیا، اور اسی دن چاچو دوبارہ ہمارے گھر آ گئے۔ مجھے لگا شاید وہ ہر مہینے آئیں گے اور مہینے بھر کا راشن دے کر چلے جایا کریں گے، لیکن اس دن ان کے ہاتھ میں پھل، سبزیاں اور کافی سارا سامان تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن امی کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ مجھے ایک بار پھپھو نے بتایا تھا کہ امی نے ہی بابا کو سب سے دور کیا تھا، اور وہ ہم سب کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتے تھے۔ شاید امی کے دل میں ابھی بھی کسی بات کی ناراضگی یا نفرت باقی تھی، لیکن میرے خیال میں امی کو نفرت سے نہیں بلکہ احساس سے کام لینا چاہیے تھا، کیونکہ آج کل کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور اگر چاچو احساس کر رہے تھے تو یہ معمولی بات نہیں تھی۔ مگر امی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے چاچو کو دیکھتے ہی ان کی روح بے چین ہو گئی ہو۔ انہوں نے تو پانی تک نہ پوچھا۔ میں ہی آگے بڑھا اور پانی کا پوچھا تو چاچو ہنستے ہوئے بولے ہاں ہاں ابھی پانی پیوں گا، پھر چائے بھی پیوں گا، تھوڑی دیر تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں نے خوشی سے کہا جی جی ضرور۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو چائے کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے امی سے کہا میں دکان سے ہو کر آتا ہوں، تو چاچو نے مجھے 10 روپے دیے اور کہا اپنے لیے بھی کچھ لیتے آنا، آرام سے جانا، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، پھر بیٹھ کر ساتھ چائے پئیں گے۔ میں خوشی سے پیسے ہاتھ میں لیے نکل پڑا۔ جب واپس آیا تو چاچو جا چکے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ چلے گئے، تو امی نے کچھ نہیں کہا اور سیدھا باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں جا کر پھر سے رونے لگی۔ نہا کر باہر آئیں تو ان کی طبیعت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ رات تک ان کو بخار چڑھ گیا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے انہوں نے کوئی محنت والا کام کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا خیال تھا شاید انہوں نے کپڑے دھوئے ہوں گے، لیکن حقیقت میں آج انہوں نے ایسا کوئی تھکا دینے والا کام نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آرام کرنے دیں، اب ان کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، زیادہ محنت نہ کرنے دیا کریں، بس ہلکی سی تھکن ہے جس کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ جب ڈاکٹر نے امی سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو امی نے اسے گھور کر دیکھا اور اس سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور نفرت تھی۔
میں نے کہا کہ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں چاچو کو فون کر لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کسی بڑے اسپتال لے جائیں۔ اس پر امی یکدم غصے میں آ گئیں اور بولی، کیوں؟ اسے بار بار فون کرتا ہے؟ کیا وہ تیرا باپ ہے؟ تیرا باپ مر گیا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اس وقت کہہ رہی تھی جب ڈاکٹر ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے سب کے سامنے اس طرح ڈانٹنا ان کی ناراضگی اور تکلیف کا واضح اظہار تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ امی کو گھر لے آیا اور کچھ ہی دیر میں ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ جلدی میں انہیں کمرے میں لایا تھا، وہ وہیں بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ لیکن جب میں ان کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ بستر پر گہری سلوٹیں تھیں، جیسے وہاں کسی نے زور زور سے لیٹ کر کروٹیں بدلی ہوں یا چھلانگیں ماری ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا میرے جانے کے بعد کوئی بچہ یہاں آیا تھا؟ لیکن سلوٹوں کے درمیان ایک چیز اور بھی تھی جس نے مجھے چونکا دیا، وہ میرے چاچو کی گھڑی تھی۔ میں گھڑی اٹھا کر لایا اور امی کو دکھاتے ہوئے کہا، امی یہ تو چاچو کی گھڑی ہے، یہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ میری بات سن کر امی کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ وہ بوکھلا گئیں اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئی، بھلا مجھے کیا معلوم؟ اور تو پیسے لینے گیا تھا نا؟ تکیے کے نیچے چاچو نے پیسے رکھے تھے۔ میں نے جواب دیا، نہیں امی، میں پیسے لینے نہیں گیا تھا، میں تو صرف آپ کے لیے صحیح والا تکیا لینے گیا تھا، تکیا پر آرام سے بیٹھ سکیں۔ مجھے پیسوں سے کیا لینا دینا؟ اگر چاچو نے دیے ہیں تو استعمال ہو ہی جانے ہیں۔ مگر میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کی گھڑی یہاں کیسے آ گئی؟ امی نے جلدی سے کہا، گر گئی ہوگی کہیں۔ پھر خاموش ہو گئیں۔ میں نے گھڑی کو ایک طرف رکھ دیا اور دل میں سوچا، جب چاچو دوبارہ آئیں گے تو انہیں لوٹا دوں گا۔ ہمارے خاندان میں چاچو کی شہرت ایک لاپرواہ اور عیاش آدمی کی تھی۔ اس کے پاس ہمیشہ پیسوں کی ریل پیل رہی، لیکن وہ ہمیشہ ان پیسوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرتا رہا۔ لیکن جب وہ باہر کے ملک گیا تو واپس آنے پر سب کہتے تھے کہ اب وہ پہلے والا انسان نہیں رہا، اب وہ بہت نیک بن چکا ہے۔ سب کا کہنا تھا باہر جا کر اس نے بڑی محنت کی ہے اور وہیں اسے ہدایت مل گئی۔ لیکن میرے بابا کہا کرتے تھے، برے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، اصل میں وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اگلی صبح امی کی طبیعت ٹھیک تھی، ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا، شکر ہے بابا ہمارے لیے یہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ امی نے گہری سانس لی اور کہا، کیا فائدہ ایسے گھر کا، اس سے تو اچھا ہمیں بے گھر ہی چھوڑ جاتا۔ یہ کہہ کر وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ میں پیچھے گیا اور کہا، امی مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ کو کوئی بات بری لگی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سب کچھ کہہ دیں گی۔ ان کے چہرے پر کچھ بولنے کی تڑپ تھی، لیکن پھر نہ جانے وہ کیا سوچ کے ڈر گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، نہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس تو اپنا کام کیا کر اور زیادہ محنت نہ کیا کر، میں چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے۔ میں نے کہا، امی میں تو اسی میں خوش ہوں نا کہ آپ کا خیال رکھوں، اس گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤں، اس سے زیادہ میری خوشی فی الحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ امی نے کہا، تیری ساری زندگی پڑی ہے بیٹا، میرا کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی بھی ساری زندگی پڑی ہے، 16 سال کی تھی آپ تو آپ کی شادی کرا دی گئی، اور ابھی تو آپ کی عمر 33-34 سال ہی ہوئی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک تو تب ہوگا نا بیٹا جب کچھ رہ جائے گا، جب کچھ بچے ہی نہ تو پھر ٹھیک کیا ہوگا؟ شاید وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ بابا اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن مرنے والے ہمیں تو زندہ ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ تو نہیں لے جاتے۔ ہاں یہ اچھا ہوتا کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے والوں کو پھر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جب بھی چاچو گھر آتے تھے مجھے دکان پر بھیج دیتے۔ میں نے اس دفعہ ان سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے ان کو کہنا چاہتا تھا کہ وہ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں پر میری نوکری کی بھی بات کریں۔ میں مزدوری کر کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ مجھے گھر میں رہنے ہی نہیں دیتے تھے، اور ان کے جاتے ہی امی ہمیشہ رونے لگتی۔ ایک دن چاچو مجھے باہر مل گئے۔
میں نے ان سے بھی یہ معاملہ ڈسکس کر لیا۔ میں نے کہا کہ آپ آتے ہیں تو جاتے ہیں تو امی بہت روتی ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے بعد ان کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تمہارے والد صاحب کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور اس کو اپنے شوہر کی یاد آ جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ مجھے یہ جواز معقول لگا، کیونکہ ابھی بھی ہم اگر کبھی بابا کی کوئی بات کرتے تھے، یعنی میں اور امی آپس میں کوئی بھی بات کر رہے ہوتے اور بابا کا ذکر آ جاتا تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ان کے آنسو اوپر ہی اوپر پڑے ہوتے تھے، لیکن امی کے دل میں دن بدن چاچو کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اب تو ایسی ہو گئی تھی کہ گھر میں کسی ناپاک جانور کا ذکر کر لیا جائے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا، لیکن اگر چاچو کا ذکر کر لیا جاتا تو وہ جلتے کوئلوں پر لوٹنے لگتی تھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور تھی۔ چاچو جب بھی آتے وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹھ کر بات کریں گے، چائے پیئیں گے، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اور اس دن ان کی گھڑی بھی تو بستر پر پڑی تھی۔ وہ ہمیں اتنے پیسے دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مجھے یہ بات پتا چلی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتے۔ جو انسان اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، وہ کسی اور کی بیوہ کو اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مفت میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، ایک چھوٹا سا شک تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، لیکن مجھے یہ شک دور کرنا تھا۔ ایک دن چاچو نے اسی طرح مجھے 10 روپے دیے اور کہا جاؤ اپنی پسند کی کوئی چیز کھا کے آؤ۔ امی کمرے میں بیٹھی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر کے دروازے سے باہر تو نکلا، لیکن 2 منٹ بعد ہی ہمسایوں کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پر بھی میری عمر کا ایک لڑکا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ میں نے اسے کہا چھت پر جانا ہے۔ اس نے کہا ہاں جا سکتے ہو۔ میں چھت پر گیا اور اس کی چھت سے اپنے گھر کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا کہ میں نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا، ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے، میرے کان گرم ہو گئے تھے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ تو وہی کمرہ تھا جہاں پہ امی بیٹھتی تھی اور چاچو کو بھی ادھر ہی چھوڑ کے آیا تھا۔ میں نے دروازے پر اچانک سے دستک دی۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے چاچو کو گریبان سے پکڑا اور اٹھا کر باہر زمین پر مار دیا۔ میں جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے اندر بہت طاقت تھی، اور اب طاقت نہ آزماتا تو کب آزماتا؟ میری آنکھوں کے سامنے یہ شخص میری بربادی کا سامان لیے کھڑا تھا۔ میری امی رو رہی تھیں۔ انہوں نے منہ پیچھے کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چاچو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے چلانے کی آواز باہر جانے لگی تو لوگوں کو پتا چلا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں۔ سو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور چاچو کی جان میرے سے بچائی۔ میں نے سب کو کہا کہ یہ کون ہے؟ میں اس کو نہیں جانتا۔ یہ میرے گھر میں گھس آیا تھا۔ انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا۔ میں نے جا کر اپنی چاچی کو سب کچھ بتا دیا، اور اپنی پھپھو وغیرہ کو بھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے گھر پیسے دے کے جاتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ پیسے اس چکر میں دے کے جا رہا ہے تو میں اس سے پہلے ہی اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا۔ مجھے میری چاچی، پھپھو اور دادا نے کہا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو، پولیس اسٹیشن جا کر اپنے چاچو کو واپس لے آؤ، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ تمہارا چچا ہے۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں اسے قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا، اور آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اسے سزا قانون ہی دے، کیونکہ اگر قانون نے اس سے آنکھیں بند کر لی تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے تانا دیا کہ آج ایک کل کا لڑکا ہمارے سامنے آ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے۔ اپنی ماں کو جا کر سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہی اس سب میں شامل ہو۔ تمہاری ماں نے اسے بہکایا ہو، اس پر ڈورے ڈالے ہوں، آخر وہ
अभी भी जवान और खूबसूरत है। मुझे उनकी बातों पर शदीद गुस्सा आया। अगर दादा की उम्र का लिहाज ना होता तो मैं उन्हें भी खूब सुना देता। मैंने बस इतना कहा कि अब मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैं किस बाप की औलाद हूं। दरअसल वो घर जिसमें हम रहते थे मेरे चाचू का था, जो उन्होंने अपनी बीवी से छुपा कर खरीदा था और मेरे वालिद को रहने के लिए दिया था, क्योंकि उस वक्त वालिद के पास कुछ नहीं था। लेकिन अब वही चाचू जो पहले हम पर एहसान जताते थे, रोज हमारे घर आकर मेरी माँ को धमकाते थे कि या तो ये घर छोड़ दो या फिर मेरी बात मानो। माँ मजबूर थी, क्योंकि हमारे पास सर छुपाने को और कोई जगह न थी। मेहनत मजदूरी से बमुश्किल गुजारा हो रहा था। खाने के लाले पड़े हुए थे। सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाते, ना कपड़े खरीद सकते, ना कहीं आ जा सकते। ऐसे में अगर किराए के घर में जाना पड़ता तो हम बर्बाद हो जाते। इसी मजबूरी का मेरे चाचू ने फायदा उठाया। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, कल को तुम ही सुलह कर लोगे। लेकिन मैंने दो टोक जवाब दिया कि मुझे कोई सुलह नहीं करनी। मुझे अपनी माँ की इज्जत का हिसाब लेना है। जो ज्यादती मेरे साथ और मेरी माँ के साथ हुई है, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तब से मेरा चाचू जेल में है। केस अदालत में चल रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन मैं अपने मौकफ पर कायम हूं। मैंने एक वकील किया है जो नए वकीलों में है और गरीबों के केस मुफ्त लड़ता है। उसने कहा है कि ये उसका तीसरा मुकदमा है। वो पूरी कोशिश करेगा कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन दूसरी तरफ दादा, फुप्पो और चाची बार बार आकर कहते हैं कि ये घर भी तुम ही रख लो, लेकिन केस वापस ले लो। वो हर सूरत में चाहते हैं कि मैं खामोश हो जाऊं, लेकिन मैं उलझन में हूं, क्या करूं। नाजरीन, अब आप ही बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या मुझे अपने चाचू के खिलाफ केस वापस ले लेना चाहिए और ये घर रखकर जिंदगी गुजार देनी चाहिए, या फिर मैं अपने जमीर की आवाज सुनूं, माँ की इज्जत का बदला लूं, ये घर छोड़ दूं, मजीद मेहनत करके माँ को लेकर कहीं दूर चला जाऊं? मेरे लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा? नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।